शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? आज आप देख रहे हैं कि मैंने एक डब्बे की तरह है, लकड़ी का बना हुआ है। और इस पे ये तस्वीर है। ये सिर्फ डब्बा नहीं बल्कि इसको शायद स्पेनिश में या पोर्चुगीज में इसको कायोंग कहते हैं। ये बजता भी है। और इस पर मैंने ये जो तस्वीर बनाई मतलब ट्रेस की हुई है। और ज़ाहिर ये कर रहा हूँ कि मैं ही आर्टिस्ट हूँ। तो ये मुक़द्दस जॉर्ज की है, सेंट जॉर्ज की है। तो ये बनाते हुए आज कुछ हम बात करेंगे, नहीं सेंट जॉर्ज की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात ना इसका यों की बात करेंगे कि ये कैसे बचता है या इसको क्या होता है। बल्कि हम बात करेंगे कि जैसे जैसे इंसान जो है वो एक्सरसाइज करता है, मश्क करता है, वैसे वैसे वो उसमें बेहतर होता जाता है। तो आज यकीनन कुछ ऐसी ही बात होगी। आज हम रोज़ों का पहला इतवार है, साल दोएम की बात करेंगे। और मुक़द्दस मरकस की अंजील है जिसमें से हम ये तिलावत लेंगे। मुक़द्दस मरकस की अंजील है, उसका पहला बाब है। तो आइए पहले तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर बातचीत करेंगे कि ये जो मश्क करना है और जो इम्तिहान है उसका क्या मतलब होता है। तो ये जो मश्क करते हैं तो उससे इंसान जो है वो बेहतर होता जाता है। और जो आजमाइश है अ, उसमें अगर इंसान गिर जाए तो वो थोड़ा मुश्किल, उसमें दोबारा उठ भी सकता है। लेकिन आइए इन सबसे पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद उसके इसके बारे में बात करते हैं। मुक़द्दस मरकज़ पहला बाब, उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। आज हम सिर्फ 3 आयात पर ही गौर करेंगे। और रूह ने फिलफौर उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यसू जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं मुआफ़ की जाएं। तो ये जो हर साल रोज़ों के अय्याम में पहला जो इतवार है, वो खुदा यीशु मसीह की आजमाइशों के बारे में, इसके बारे में बात की जाती है। ये हर साल ही ऐसे होता है, क्योंकि जो 3 अनाजील हैं, मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका जो है, वो इन आज़माइशों के बारे में बात करते हैं। जो 2 है मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस लूका जो है, वो और थोड़ा-सा तफ़सील में बात करते हैं, जबकि मुक़द्दस मरकस जो हैं वो इसको मुख्तसर तौर पर पेश करते हैं। ये क्यों आज़माइशें आती हैं? तो ये अब्रानियों के नाम जो ख़त है, उसमें उसका चौथा बाब है और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा काहिन आज़म यानी खुदा यीशु मसीह ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानद आज़माया गया। तो ये जो आज़माइशें हैं वो इसलिए क्योंकि खुदा यीशु मसीह बिल्कुल हमारी तरह ही थे। सिर्फ ये कि वो आज़माइश में गिरे नहीं। मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस लूका इन आज़माइशों को पेश करते हैं। 3 तमासील जो हैं वो पेश करते हैं। जैसे पत्थर को रोटियां बनाना, शैतान को सिजदा करना, सारी दुनिया की बादशाहत हासिल करना, और फिर हैकल के किंगरे से अपने आप को नीचे फेंक कर खुदा के फरिश्तों को दावत देना कि वो उन्हें पकड़ें और उठाएं और वगैरह वगैरह। इन 3 आज़माइशों में यीशु को इस इरादे से हटाने की कोशिश की गई है जिसमें वो अपनी जान देकर गैर मशरूत मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं।
ہمارے سامنے بھی آزمائشیں آتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اور ہمیں ہمارے ارادوں سے ہٹا سکتی ہیں۔ تو یسوع کی مثال ہمیں مدد کرتی ہے۔ تو آج ہم اس پر غور کریں گے کہ کیسے آزمائشوں میں ہم اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی اس انجیل میں صرف 2 آیات میں جو آزمائشیں پیش کی گئی ہیں۔ مقدس مرکز کی انجیل تفصیل میں آزمائشوں کو پیش کرنے کی بجائے صرف ضروری واقعات کو پیش کرتی ہے، اور روح القدس نے فی الفور اسے بیابان میں بھیج دیا۔ یہاں پر جو صحیح ترجمہ ہے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ روح القدس نے اسے دھکیل دیا، دھکا دے دیا تاکہ وہ آزمایا جائے۔ لیکن ہم آئے ہمارے باپ کی دعا میں آزمائش میں نہ پڑنے کی دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ یہاں روح جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو دھکیل رہی ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یسوع کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور یہ امتحان ہر انسان کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ یہ امتحان اگر پاس نہیں ہوتا تو اس میں فیل ہو جاتا ہے، اور یسوع کیونکہ ایک انسان تھا تو اس امتحان میں وہ بھی موجود ہیں، اور وہ بیابان یعنی صحرا میں گیا۔ صحرا کا تجربہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے لیے، اور ان کے باپ دادا جو تھے مصر سے جب وہ نکل کر 40 سال تک اس صحرا میں انہوں نے تجربہ کیا، اور یہ جو 40 کا ہنسا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک انسان کی تمام عمر، ایک نسل کی عمر جو ہے وہ اس میں 40 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح صرف 40 دن ہی امتحان میں نہیں رہے، بلکہ تمام عمر۔ جیسے ہر انسان ہر وقت ایک انسان میں ایک امتحان میں رہتا ہے، اور یسوع کے لیے امتحان جو ہے وہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ تھی۔ جیسے ہم انسانوں کے لیے ہمیشہ جو امتحان ہے وہ ایک جنگ کی طرح ہوتا ہے۔ اس طرح میں شیطان ہے، جو کردار جو اس تلاوت میں پیش کیے ہیں، شیطان ہے، جنگلی جانور ہیں، اور پھر فرشتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح ہیں۔ تو یہ کردار ہیں جو آج کی تلاوت میں ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں شیطان جو ہے، جس کو لوسیفر بھی کہتے ہیں، روشنی اٹھانے والا وہ فرشتہ، یہ رومی میتھولوجی جو ہے جو کہ روشنی کے حوالے سے یونانی دیوتا کے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ ایوس، یونانی دیوی فجر لانے والے کا بیٹا، فجر لانے والی کا بیٹا جو ہے وہ ہے۔ تو اس میتھولوجی سے یہ جو کردار لیا گیا ہے۔ شیطان کا لفظ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف زبانوں میں استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے مخالف، وہ جو تمہارے ساتھ نہیں، یعنی تمہارا دشمن ہے۔ جیسے پہلے جو پہلی سیموئیل نبی کی کتاب ہے، اس کا 29 باب ہے، اس کی 14ویں آیت میں حضرت داؤد جو ہیں ان کو بھی مخالف یا دشمن یا شیطان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب داؤد جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ جو ان کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا یہ کون ہے، اور یہ جنگ کے درمیان ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو باہر بھیج دیا جائے تاکہ یہ ہمارا دشمن نہ بن جائے، ہمارے خلاف نہ ہو جائے، ہمارے مخالف نہ ہو جائے۔ تو یہ لفظ جو شیطان کا لفظ ہے وہاں پر استعمال کیا گیا۔ پھر یہ لفظ جو ہے جلاوت نہیں بعد ایک شخص کی طرح بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ہم ایوب کی کتاب میں دے سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے ایوب کے خلاف اس کے مخالف کی صورت میں بولتا ہے، اور یہ شیطان کا جو تصور ہے وہ فارسی دنیا سے لیا گیا ہے۔
یہ وہ کردار ہے جو بادشاہ کا خاص آدمی تھا، جو سلطنت میں جا کر دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور واپس آ کر بادشاہ کو بتاتا تھا، اور اسے بادشاہ کا کان یا آنکھ بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہم حضرت ایوب کی کتاب میں یہ کردار دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی منفی کردار نہیں ہے، یہ وہ کردار ہے جو بادشاہ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ اس کی جیسے اس کی نوکری ہے، تو وہ یہ اس لیے وہ کام کرتا ہے، وہ بادشاہ کی جانکاری کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ پھر مکاشفائی دنیا میں یہ انسان کی زندگی کے مخالف چلنے والا جو کردار ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت ایوب کی کتاب میں جب اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں یاد ہوگا کہ جو یہ شیطان ہے، جو یہ کردار ہے، تو وہ خدا سے ملاقات کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے تم نے دیکھا ہے میرا وہ جو راست بات آدمی ہے جو اس دنیا میں ہے، اور وہ کتنا اچھا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے وہ کہتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالو، دیکھو اس کو ٹیسٹ کرو اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ واقعی میں راست باز ہے یا نہیں ہے۔ جب تک تو سب کام ٹھیک چلتے ہیں تو ہم تو خدا کے ساتھ ہی ہیں، لیکن جیسے ہی کام جو خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ جو شیطان ہے یہ بات جو ہے وہ پیش کرتا تھا، وہ بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا کہ دیکھو تمہاری سلطنت میں، تمہاری بادشاہت میں یہ ہو رہا ہے۔ یسوع اس مخالف کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہم مقدس لوکا اس کے 10ویں باب اس کی 18ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یسوع اس کردار کی بات کر رہے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور جب وہ واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا، مشن کے بعد کیا ہوا، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں نے شیطان کو گرتے ہوئے دیکھا، اس بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا۔ تو یعنی آسمان پر اب اس کا کوئی کام نہیں، اس کردار کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جا کر خدا کو بتائے۔ یسوع کے آنے کے بعد شیطان کی جو نوکری ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم مکاشفہ 12 باب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پرانے عہد نامے میں مختلف جگہ میں ہم یہ کردار دیکھ سکتے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کا 21 باب اس کی پہلی آیت میں شیطان جو ہے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور داؤد کو ابھار کر اسرائیل کا شمار کرواتا ہے۔ پھر زکریا، حضرت جو زکریا ہے اس کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں، تو یہ شیطان وہ منطق ہے جو کہ ہمیں انسانیت سے دور لے کر جاتا ہے۔ یہ منطق ہمارے سامنے ہمیشہ رہتا ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ منطق ہمارے سامنے انسانوں، اور وہ بھی ہمارے دوست اور احباب اور خاندان والے، بلکہ اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، وہ جو انسان کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں دیکھتے اور خدا کے منطق کے مطابق نہیں چلتے۔ جیسے جو خدا یسوع مسیح نے جب مقدس پطرس کو کہا آئی شیطان میرے سامنے سے دور ہو جا، یہ ہم مقدس متی اس کی 16واں باب اس کی 23ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس نے یعنی مقدس پطرس نے اپنے ہی منطق کے مطابق چلنا شروع کیا تھا، اور جو دنیا کی بادشاہتوں کی طرح تھی، خدا کی بادشاہت اس سوچ سے نہیں ملتی تھی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہم میڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو اپنے ہی فائدے کے لیے انسان کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ان اشخاص کو ہم شیطان کہتے ہیں۔
اور یہ ہم جو پبلسٹی ہے، جو مشہوریاں آتی ہیں نا ٹی وی پہ، ان میں خاص طور پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ٹوتھ پیسٹ ہے مثال کے طور پر، اس سے آپ کے دانت اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، دنیا کا ہر شخص آپ کے قدموں میں گر جائے گا آپ کے دانتوں کی چمک دیکھ کر۔ تو آپ کو اس وقت یاد رکھنا ہے کہ آپ کے دانت تو پہلے سے ہی چمکدار ہیں، سفید ہیں۔ اگر یاد نہیں ہوگا تو پھر آپ اس آزمائش میں گر جائیں گے، جیسے حضرت آدم و حضرت حوا نے جو اس آزمائش میں گرے، جب شیطان نے سامنے وہ جو پھل ہے ان کے سامنے پیش کیا اور ان کا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، دیکھو اس کو کھاؤ گے تو خدا کی طرح بن جاؤ گے۔ اگر ان کو یاد ہوتا کہ وہ خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے ہیں تو وہ اس آزمائش میں نہ پڑتے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کا طریقہ کار ہے کہ اگر آزمائش میں نہیں پڑنا تو اس کا مطلب ہے کہ یاد رکھو کہ تم کون ہو۔ اور جو 40 دن یعنی پوری زندگی خدا یسوع مسیح صحرا میں رہے، یعنی جو 40 سال بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ 40 سال صحرا میں رہی، تو خدا نے یہ چاہا کہ وہ اس پیار میں، خدا کے پیار میں ایک ہو جائے۔ اور اس لیے جب ہم صحرا کا تجربہ کرتے ہیں تو وہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا اور زندگی نہیں ہوتی، اس لیے جس کے بارے ہم سوچتے ہیں اس کے ساتھ ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح اس لیے ایک جان ہو جانا چاہتے تھے اپنا مشن شروع کرنے سے پہلے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح آج ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کیسے آزمائشوں سے بچنا ہے، یاد رکھ کے۔ پھر ان کے اس واقعہ میں، اس صورتحال میں جنگلی جانور تھے۔ تو یہ کون ہے جنگلی جانور؟ کچھ لوگ اس کو اس طرح بتاتے ہیں کہ اشعیاء نبی اس کا 11واں باب اس کی 6 آیت میں، جہاں پر جو ہم عام طور پر ولادت مسیح سے پہلے ہم اس تلاوت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ تلاوت جہاں پر جو شیر اور بکری اور بیل اور بھیڑیا اور برا سب ایک جگہ پر مل کر کھانا کھاتے ہیں، مل کر چرتے ہیں، تو یہ جنگلی جانوروں کی بات کی جا رہی۔ لیکن ایک اور جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے جو کہ دانیل نبی اس کا 7واں باب ہے، اس میں 4 حیوانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ 4 حیوان جو ہیں وہ 4 سلطنتوں کی علامت ہے، اور ان کا باقاعدہ نام ہے، یہ جو حیوانی سلطنتیں ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس وقت کی حیوانی سلطنتوں کے ساتھ رہتے تھے، جن میں فقی فریسی ہو سکتے تھے، صدوقی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور جو کاہن ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ سب لوگ جو خدا کی سوچ سے بہت دور تھے۔ اور پھر ان کے علاوہ جو ایک اور کردار ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتے کون ہیں؟ یقیناً وہ نہیں جو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں اور ان کے سفید لباس ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو خدا کی نرمی اپنے اندر رکھتا ہے، خدا کی نرمی اپنے اندر رکھتا ہے، انسانیت کو انسانیت کے قریب لاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں انسان کی خدمت کے لیے پیش کر دیتا ہے، وہ فرشتہ کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ خروج اس کا 33واں باب اس کی 2 آیت میں، پھر مقدس یوحنا اصطباغی جو ہیں، اور ان کے علاوہ مقدس یوسف، مقدس مریم، خواتین جنہوں نے خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو پیش کیا، یہ سب لوگ جو ہیں وہ فرشتے کہلا سکتے ہیں۔ تو کیا ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً، جب ہم خدا کی نرم سوچ جیسے وہ رکھتا ہے وہ رکھیں اپنے اندر۔ پھر ایک اور لفظ جو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فادر صاحبان کے ساتھ پاس جائیں اور ان کے سامنے جو ہے اعتراف کا ساکرامنٹ، وہ بھی اچھی بات ہے، اور یا آپ تھوڑے سے اچھے کام کرنے شروع کر دیں، وہ بھی اچھی بات ہے،
لیکن خاص طور پر خدا یسوع مسیح جس توبہ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اور خاص طور پر خدا کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلو۔ یعنی عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ خدا اچھوں کے لیے اچھا ہے اور بروں کے لیے وہ انصاف کرتا ہے۔ کتنے دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوا دیکھا خدا کا انصاف؟ نہیں، خدا ایسا کبھی نہیں کرتا، وہ بروں کو بھی سزا نہیں دیتا۔ اس کا سورج اچھوں اور بروں کے لیے، اس کی بارش جو ہے وہ دونوں کے لیے اچھوں اور بروں کے لیے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر توبہ کرنی ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈالو، اس ذہن کو، اس سوچ کو بدلو۔ اور انجیل جو ہے وہ جو ہمارے، جس کا میں ذکر پہلے بھی کسی ویڈیو میں کر چکا ہوں، جلال الدین رومی ہے، وہ کہتے ہیں بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو 3 دروازوں میں سے گزارو۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ شفقت سے بھرا ہوا ہے؟ تو جب بھی ہم بولتے ہیں تو یہ 3 جو دروازے ہیں ان میں سے اگر ہم گزار کر اپنے الفاظوں کو گزاریں تو وہ انجیل بن جاتا ہے، وہ خوشی کی خبر بن جاتا ہے۔ یعنی جو ہم بولتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اگر سچ نہیں ہے تو اس کو رہنے دیجیے۔ کیا وہ ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو اس کو رہنے دیجیے۔ اور کیا اس میں شفقت کے کچھ لفظ ہیں؟ اور اگر شفقت کے کچھ لفظ نہیں ہیں تو رہنے دیجیے۔ تو آج کی تلاوت میں خدا یسوع مسیح ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ میں ایک واقعے کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو یاد رکھنا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کہ ہم عام طور پر باتیں کرتے کرتے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا گوسپ، اس کو کرتے کرتے، اور خاص طور پر گوسپ ان کے بارے میں کی جاتی ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہر خاندان میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ رشتہ دار جو وہاں پر موجود نہیں ہوتا اس کے بارے ہم گوسپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ گوسپ چلتی رہی، تو میری والدہ، میری ماں ابھی تک زندہ تھی، تو میں نے اس کو کہا امی آپ کیا کر رہے ہیں؟ امی جی آپ، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، ہم باتیں عام طور پر یہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں اچھی بات نہیں، مطلب اس کے خلاف اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں، میں آپ کو نا ایک جیسے یہ ہے نا روزری کی طرح ایک کیا اس کو کہتے ہیں، یہ دیتا ہوں گانے کی طرح جو باندھتے ہیں یہاں پر جو ہوتے ہیں نا بریسلیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ اس بریسلیٹ کو دیکھیں اور گوسپ شروع ہو جائے، آپ اس کو دیکھ کر گوسپ میں حصہ نہ لیں، تو یہ آپ کو آزمائش سے بچا سکتا ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے، باتیں پھر دوبارہ شروع ہو گئی اور انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ تو میں نے دور سے ان کو دیکھا اور میں نے ایسے کیا، میں نے کہا یاد کریں۔ تو وہ مسکرا کر پھر انہوں نے وہ گوسپ جو ہے وہ بند کر دی۔ تو یہ روزوں کے دوران جو ہے آپ کوئی بھی اس طرح کی جو ہے نا بیرونی چیز جو ہماری مدد کر سکتی ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، جیسے یہ بریسلیٹ ہو سکتا ہے، ہم کوئی انگوٹھی ڈال سکتے ہیں، کوئی نیل پالش جو ہے وہ مختلف قسم کی لگا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم جو ہے یاد رکھیں گے کہ ہم نے ایک خاص جو ہے ایک خاص بات جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اور جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کو بہتر بنانا ہے۔ تو میری آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، اور اس آزمائش میں نہ پڑھ کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک اچھی دنیا پیدا کر سکیں۔ تو شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔